बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। 2-3 दिन पहले इमरान खान का शिकार करने निकले और जो इमरान खान का शिकार करने निकले गए थे वो खुद शिकार हो गए और उनकी सियासत का जनाजा निकलने वाला है। मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि नून लीग की सियासत का जनाजा जो है वो बड़े धूम से निकलने वाला है और हो सकता है उसकी तदफीन के लिए भी शायद कोई ना आए, क्योंकि मामलात अब उसी तरफ जा रहे हैं और इस तेज़ी से जा रहे हैं कि उनके अपने तसव्वुर में भी नहीं है कि शायद ये भी हो सकता है। और उसकी वजह यह है, उसकी रीज़न ये है कि कुछ वारदातें डालने की कोशिश की गई इस सारे मामले में। पूरी कौम को ज़बान पार्क ऑपरेशन और इमरान खान को एक दहशतगर्द और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम साबित करने के लिए इस नैरेटिव पे लगाया हुआ था, लेकिन पैरेलल कुछ बड़ी बड़ी वारदातें करने की कोशिश की जा रही थी, रंगे हाथों पकड़े गए हैं और उसकी वजाहत भी शायद इनके पास ना हो। 3-4 खबरें मैं आपसे शेयर करता हूं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नून लीग की सियासत का जनाजा उठने वाला है और शायद इसको कोई ना बचा सके। और अब इनका वज़न इतना बढ़ता जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब मफाहमत के बादशाह कहलाते थे, शहबाज शरीफ साहब की दाल भी गलने वाली नहीं और मामलात किसी और तरफ ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े पहुंचे हैं मरीम साहिबा के पास और नवाज शरीफ साहब के साथ वीडियो लिंक पे उनसे बात की और उनसे कुछ इख्तियार लेने की कोशिश की। उसका भी अहवाल बताते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अब तेज़ी से इनके हाथ से निकलते जा रही हैं। और जो एक प्लान बनाया गया था कि जाती उम्रा में बैठे मरीम साहिबा जो हैं वो पूरे सिस्टम को यरगमाल बना के पूरे सिस्टम को रेगुलेट करेंगी और रियासत को और पंजाब हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को वो रेगुलेट करेंगी और मॉनिटरिंग करेंगी, वो शायद दिन जो है वो जल्द ही ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही संजीदा नौयत की बातें हैं जो कि सामने आई हैं। एक तरफ तो उससे पहले 2-3 बातें मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने बुध के रोज़ एक अहम तकरीर करनी है। इमरान खान साहब ने जब वापस पहुंचे वो इस्लामाबाद से ज़िंदगी बचा के अदालत में हाज़िरी लगवा के जब वो वापस पहुंचे हैं और ज़मान पार्क उनके आबाई घर जो है उनका गेट तोड़ा गया और उस पर पुलिस ने हमला किया और उनके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर रहे हैं और FIR दर्ज करवाने के लिए कानूनी माहिरीन से ले ली है मुशावरत और एक FIR दर्ज करवाई जा रही है, जिसमें निगरां हुकूमत के अहम ओहदेदार भी और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। उनकी FIR जो है उसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उनका ख्याल था कि इमरान खान जो है वो वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अगर वो बच भी गए तो उनको बनीगाला में रिहाइश पजीर किया जाएगा और बनीगाला जाएंगे और उसके बाद फिर अगली कहानी शुरू होनी थी। लेकिन जब वो वापस गए, उनकी हालत देखी घर की, तो वो फौरी तौर पे एक सख्त तरीन तकरीर करके सबको बेनकाब करने वाले थे, लेकिन उनसे कहा गया कि फिल वक्त आप ऐसा ना करें और थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें और थोड़ा सा सब्र कर लें। और उन्होंने भी इसको रिकन्सिडर किया और फिर अपनी जो ओरिजिनल तकरीर थी, जो उन्होंने करनी थी, खिताब करना था, मीडिया से मुखातिब होना था, उसको रोक लिया और सिर्फ इशारतन किनायतन कुछ बातें करके आगे निकल दिए। बुध मीनार पाकिस्तान वहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें 2 दिन के लिए रोकी हैं, ज़्यादा दिन के लिए नहीं रोकी। बुध को वो कर सकते हैं अपने ख्यालात का इजहार और बहुत सारी अपने दिल में जो छुपी बातें हैं वो मुखातिब होंगे। और अगर बुध से पहले, क्योंकि बुध तक रुकना उन्होंने रोके हैं, अगर बुध से पहले जो सही सिमत की तरफ ना बढ़ा गया तो फिर शायद बुध को वो बहुत कुछ करेंगे और अपनी तकरीर में कौम को काफ़ी बातों के बारे में एतमाद में लेंगे। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, उन्होंने भी डिक्टेटर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, लेकिन उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया था और वो भी उनके साथ भी पाकिस्तान की कौम जो है, पूरी पाकिस्तानी कौम वो बेपनाह तरीके से उनके साथ होली थी।
کیونکہ قیادت کا فقدان تھا اور الیکشن ہو رہے تھے، اور الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح جنرل ایوب خان اس وقت کے ڈکٹیٹر، اس وقت کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، ان کے خلاف الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ان کی نہ صرف آواز دبا دی گئی، وہ ریڈیو پاکستان پہ بھی خطاب نہیں کر سکتی تھیں، ان کی گفتگو، ان کی تقریریں ریڈیو پاکستان پہ بھی نہیں سنائی جاتی تھیں، اور صرف اخبارات کی حد تک وہ مدد لیتی تھیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان، دونوں صوبوں میں، دونوں پاکستان جو کہ ایک ہی پاکستان تھا، دونوں صوبوں میں مشرقی اور مغربی وہ بہت زیادہ مقبول تھیں، لیکن ان کی آواز کو دبایا گیا، اور ان کے الیکشن کمپین کے انچارج تھے شیخ مجیب الرحمان، اور اگر محترمہ فاطمہ جناح کا راستہ نہ روکا جاتا تو پاکستان کبھی بھی دو لخت نہ ہوتا، اور پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو پاکستان کی صحیح نمائندگی مل جاتی، کیونکہ پاکستان کے عوام اس وقت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، لیکن ان کو مینورنگ کر کے، ان کو دھمکا کے وہ کام نہیں ہونے دیا، اور پھر وہی کچھ ہوا، پھر محترمہ فاطمہ جناح تو ہار گئیں، جنرل ایوب خان صاحب کو جتوا دیا گیا، لیکن پاکستان جو ہے وہ دو لخت ہونے سے، دو ٹکڑے ہونے سے نہیں بچایا جا سکا۔ جیسے جیسے ایوب خان صاحب کا اقتدار ختم ہوا اور انہوں نے ان کے خلاف تحریک چلی، انہوں نے یحییٰ خان کے حوالے اقتدار کیا، اور پھر جو کھیل کھیلا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تو کہاں شیخ مجیب محترمہ فاطمہ جناح صاحب کے پولنگ ایجنٹ الیکشن کمپین میں ان کے ساتھ ساتھ، اور کہاں وہ ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو بہرحال یہ چیزیں اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کے عوام اپنی پسند کی حکومت چاہ رہے ہیں، اپنی پسند کے لیڈرز کو انتخاب چاہ رہے ہیں، اور پورے ملک میں اس وقت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، لیکن ان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی جا رہی، بلکہ ایک فیک سسٹم جو ہے وہ مسلط کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق یہ سارا کا سارا نظام چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاریخ سے کبھی کسی نے سبق نہیں سیکھا، اور خاص طور پہ ہماری جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں انہوں نے تو بالکل ہی نہیں سیکھا، اور تہیہ کیا ہوا کہ ہم نے سیکھنا بھی نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، سابق وزیر خارجہ، انہوں نے بہت ہی ویلڈ قسم کے کوشچن اٹھائے ہیں، اور ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں۔ وہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں آ کے یہ بات کیوں کی کہ ہم آئی ایم ایف کی کوئی ایسی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے میزائل ٹیکنالوجی پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم یہ بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم آفس سے ایک بیان آتا ہے، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو سوالات ہو رہے ہیں ہمارے جوہری پروگرام اور اس کو لنک کیا جا رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کیوں یہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بات کیوں کی؟ کیونکہ اب جو سامنے بات آئی ہے بڑی ہی میننگ فل اور بڑی الارمنگ، وہ ہے کہ آئی ایم ایف کی نمائندہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی سینٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم بے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم لانگ رینج کی میزائل ٹیکنالوجی پہ کوئی سمجھوتا کریں یا اپنے جوہری پروگرام کو روکیں، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اور کسی کی جرت نہیں ہے۔ لیکن آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کی نمائندہ برائے پاکستان، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، پاکستان کے ساتھ قرض پروگرام میں معاشی اصلاحات پر بات ہوئی ہے، اور پاکستانی اتھارٹیز سے نیوکلیر پروگرام پر کوئی بات نہیں ہوئی، پاکستان کے معاشی مسائل کے حل پر بات چیت جاری ہے، اور پاکستان کے ساتھ بیلنس آف پیمنٹ سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب آئی ایم ایف بھی تردید کر رہا ہے تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کس کو سنا رہے تھے، ان کے ساتھ کس نے رابطہ کیا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بیان کیوں جاری کیا؟ تو کیا یہ کیوں دے رہے تھے؟ کیا یہ کوئی آئیڈیا ہے خدا نہ خواستہ کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، آج کل کرتے کرتے مارچ بھی جاتا جا رہا ہے، آج 20 مارچ ہو گئی ہے، یہ پچھلے مہینے فروری میں کہیں جا کے یہ ہو جانا تھا معاہدہ، لیکن اب 20 مارچ تک ابھی تک کچھ نہیں ہوا، اور ابھی نظر بھی نہیں آ رہا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ ویلڈ کویسچن تھا ان کا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے بات کرنی تھی، انہوں نے بات نہیں کی، یہ تو ان کا سبجیکٹ ہے، اور ان کا سبجیکٹ ہے، وہ بات نہیں کر رہے، اسحاق ڈار صاحب نے بات کر دی، اور ادھر وزیر اعظم آفس نے بات کر دی، تو یہ ماجرا کیا ہے؟
اس کے بعد بلاول بھٹو جو ہیں وہ امریکہ میں بولے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اینڈلیس ٹاکس ہمارے ساتھ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں پروگرام نہیں دے رہا۔ اب یہ اب مزید تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ پھر رضا ربانی صاحب نے ایک ریٹن سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ اپنی ہی حکومت، حالانکہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں شامل ہیں اور حکمراں جماعت کا اہم اتحادی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن انہوں نے بھی تحریری بیان جاری کیا اور کہا کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جوائنٹ سیشن میں آ کے جوہری پروگرام کے بارے میں بات کریں کہ کیا کوئی اس پہ کوشچن آ رہا ہے، کیا وہ انڈر سٹریس ہے ہمارا جوہری پروگرام، اور دوسرا یہ کہ چائنا کے ساتھ کوئی معاملات بات چیت کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ہم سے زمینی اور فضائی اڈے مانگے جا رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں جواب دیں۔ حالانکہ شہباز شریف رضا ربانی صاحب خود حکومت کا حصہ ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حیثیت سے انہوں نے یہ سوال مارکیٹ میں پھینک دیا تھا۔ تو اب بھی یہ تشویش اور خطرناک ہو گئی ہے کہ پھر ڈار صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کر کیا رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی پروگرام، معمولی بات نہیں ہے کہ ہمارے جوہری پروگرام کو ڈسکس کیا گیا، وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کس نے ڈسکس کیا وہ سامنے آنی چاہیے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کس نے ڈسکس کیا وہ سامنے آنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ قریشی صاحب نے ان ڈیٹیل ساری بات کی ہے۔ اب ڈار صاحب وزیر خزانہ اور چونکہ نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں اور یہ چیزیں رجیم چینج سے پہلے آنا شروع ہو گئی تھیں کہ کچھ چیزیں ہیں ہڈن جو کہ کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی قومی مفاد پہ کسی معمولی نوعیت کا بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں جی اصل جو یہاں کی خبر میں نے آپ کو بتائی تھی اس کی طرف، کہ نون لیگ کی سیاست کا جنازہ نکلنے والا ہے اور نون لیگ کا ہونے لگا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی ریزن بڑی کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ جس بدترین قسم کی ایک فاشسٹ طرز حکومت مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکا ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہونے والا ہے، شیڈول آ چکا ہے پنجاب کا، لیکن بدترین قسم کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور مقدمات کی بھرمار کی جا رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکنان، اس کے رہنما، پہلے درجے کے، دوسرے درجے کے، تیسرے درجے کے، سب کے خلاف کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں، اور پچھلے تقریباً 36 گھنٹوں میں سینکڑوں کارکن گرفتار کیے جا چکے ہیں، اور ارکان پارلیمان جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر ہیں یا اراکین قومی اسمبلی ہیں، ان کی بھی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، اور ہم نے دیکھا فوٹیجز آ رہی ہیں کہ دروازے پھلانگ کے پولیس جو ہے وہ ارکان پارلیمان کے گھر داخل ہو رہی ہے، پولیٹیکل لیڈرز کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ پنجاب میں مسرت چیمہ ہیں، ان کے گھر میں پولیس گئی۔ اسی طریقے سے علی امین گنڈا پور کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ان پہ بھی کچھ ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ یہ بہت ساری چیزیں اس وقت آ رہی ہیں اور بدترین قسم کا سیاسی انتقام اور لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس سسٹم کو پورے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ دونوں ہی معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ فیصلہ کر لیں، اور وہ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی الیکشن کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کرو، اس کو جیل میں ڈالو اور ہمیں یقین دہانی کرواؤ، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ تو اب جو نظر آ رہا ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز اور مریم صاحبہ کی خواہشات جو ہیں وہ شاید پوری نہ ہو سکیں، اور اگر بہت زیادہ کوشش کی تو کچھ اتحادی جو ہیں وہ بھی فیصلہ کر رہے ہیں کہ جو ظاہر جمہوری قوتیں ہیں اور جمہوری لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اور ANP اور دیگر جماعتیں جو سیاسی سوچ رکھتی ہیں وہ بھی تنگ آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور نون لیگ جو ہے وہ کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آنے والے دن جو ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں اور معاملات اسی طرف جا رہے ہیں، اور آج بھی کوئی اچھی خبر، بڑی خبر آ سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔